बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, वफाकी बजट के बाद आज सूबा सिंध का बजट भी पेश कर दिया गया है और सूबा सिंध के बजट में भी कम व बेश वही चीज़ें हैं जो वफाकी बजट में हैं। ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से सिंध हुकूमत ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, बल्कि वफाकी हुकूमत को ही फॉलो किया है जितनी वफाकी हुकूमत ने बढ़ाई थी। वरना पहले ये खबरें आ रही थी कि जी पीपल्स पार्टी ये चाहती है सिंध के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी 50% तक तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, लेकिन लगता है कि ये सिर्फ क़यास आराई थी और अफवाह थी या सिर्फ इस तरह की जो है बात थी। वरना ये बात ज़रूर कही जा रही थी कि ये सिंध हुकूमत के कुछ लोग ये सोच रहे हैं। लेकिन जो सिंध का जो बजट आया उसमें दायरे के तनख्वाह बढ़ाने के मामले में वफाकी हुकूमत को फॉलो किया गया। अब जो बजट है वफाकी, उसकी एक तो इमरान खान साहब की जानिब से अब तक जो है कोई बाकायदा बजट के ऊपर भी बयान नहीं आया है, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने दायरे के मीडिया टॉक किए और भरपूर जो है वफाकी बजट को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान जो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत में शामिल है, उसके सीनियर डिप्टी कन्वीनर जो हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, उन्होंने भी वफाकी बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और ये भी कहा है कि वो इस हवाले से जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करके उनके गोश गुजार जो है वो कुछ तजावीज़ जो है वो पेश करेंगे जिसके नतीजे में कोई आवाम को जो है रिलीफ दिया जा सके। यानी जो काम पहले करना चाहिए था वो अब बाद में करेंगे। तो अब बजट तो आ गया है, तो अब मुलाकात के बाद क्या रिलीफ आवाम को पहुंच सकता है। जितना गवर्नमेंट ने देना था वो तो गवर्नमेंट ने दे दिया। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि MQM का जो है वो 45वां यौम तासीस उसकी तकरीबात, तो कल हमने आपको बताया था कि उसकी तकरीब जो है एक तो बरतानिया में हो रही है, लंदन में हो रही है। वो आज जो है वो हफ्ते की शब जो है वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक जो है वो दायरे की तकरीब वहाँ जारी है और जो जहाँ भी MQM अल्ताफ़ हुसैन के जो लोग हैं वो दायरे की तकरीबात कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से कल तक तो MQM पाकिस्तान ने यौम तासीस के हवाले से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया था किसी तकरीब का, लेकिन आज जो है बाकायदा एक दायरे के एक दावतनामा भी है मीडिया के लिए और ऐलान कर दिया है कि MQM पाकिस्तान जो है वो इतवार 11 जून को जो बहादुराबाद का जो आर्जी मरकज़ है उससे मुतसिल जो पार्क है वहाँ APMSO का 45वां जो यौम तासीस है उसके हवाले से तकरीब होगी, जिससे यकीनन जो कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो दीगर रहनुमा हैं वो उससे खिताब करेंगे। तो जहाँ तक यौम तासीस के हवाले से जो हमने आपको बताया था कि जो MQM अल्ताफ़ हुसैन है, MQM अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से हमने आपको बताया था कि हैदराबाद में जो है वो बैनर लग गए हैं, पोस्टर लग गए हैं, कराची में भी बैनर पोस्टर लगे हैं, चॉकिंग हुई है, हैदराबाद में भी हुई है। लेकिन हमें ऐसी कोई तैयारी या ऐसी कोई चॉकिंग जो है या जो बैनर और पोस्टर जो हैं वो MQM पाकिस्तान की जानिब से जो है वो नज़र नहीं आया। लगता है कि MQM पाकिस्तान दायरे के और बहुत सारे जो उनके मसाइल हैं उसमें वो उलझी हुई है और इसीलिए शायद कोई जो बड़े पैमाने पर जिस तरह यौम तासीस मनाया जाना था वो इतना यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर हुआ होगा। और जैसे अब जो कल की तकरीब का जो उन्होंने ऐलान किया है 11 जून को, तो ये तो है, लेकिन जो एक ज़ाहिर है कि जो तंजीम MQM अल्ताफ़ जो ग्राउंड पर नहीं है उनके लोग जो है वो अपने तौर पर वो चॉकिंग भी कर रहे हैं, बैनर पोस्टर भी लगा रहे हैं, तस्वीर भी लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अब देखना ये है, इम्तहान ये है कि कल 11 जून को या आज शब जो है कोई ऐसा अभी मौका होता है जो हमने आपको कल बताया था कि जो कहा गया था उनसे फ़ज़ा में जो है वो गुब्बारे जो है गैस के गुब्बारे वो छोड़ें और उस पर वो MQM का अगर चाहें तो परचम भी जो है उसके साथ जो है वो गुब्बारों के साथ गैस के गुब्बारों के साथ लगा दें या वो गुब्बारे भी अगर हों तो 3 रंगी हों MQM के परचम के। तो अब देखना ये है कि उस पर कोई कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो एक तो ये बात है। दूसरे यौम तासीस के हवाले से जो MQM पाकिस्तान के कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने अपना एक पैगाम भी जो है वो जारी किया है।
اس پیغام کے کچھ چیدہ نکات بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ 11 جون 1978 کو جو دیا جلایا آج اس کی روشنی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ APMSO پاکستان کی وہ واحد طلبہ تنظیم ہے جو ملک کے تعلیم یافتہ، قابل اور مڈل کلاس نوجوانوں کو ایوانوں میں بھیجنے کا سبب بنی۔ ان کا کہنا ہے کہ APMSO کے کارکنان دور حاضر کے بدلتے جدید تقاضوں کے مطابق اپنی تربیت کا عمل جاری رکھیں۔ تو یہ انہوں نے ظاہر ہے کہ یوم تاسیس کے حوالے سے جوڑا ہے ساری چیزوں کو، اور وہ جو یوم تاسیس یا وہ جو بنائی گئی ایم کیو ایم سے پہلے APMSO کا قیام عمل میں آیا تھا، وہ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد الطاف حسین صاحب نے رکھی تھی، اپنے اس وقت کے جو چند ساتھی تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک حق ہے، جس نے جو پارٹی بنائی، جس کی بنیاد رکھی، تو پہلا حق تو اسی کا ہے کہ وہ اس کو بھرپور انداز میں اس کو جو سیلیبریٹ کرے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ اس انداز میں سیلیبریٹ تو نہیں کر سکیں گے، لیکن جو ایم کیو ایم پاکستان ہے جو گراؤنڈ پر ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کو گراؤنڈ پہ بھی سیلیبریٹ کرے گی۔ اور ہم نے جیسے بتایا کہ کل اس کا ایک اس حوالے سے بہادر آباد کا جو عارضی مرکز ہے اس سے جو متصل پارک ہے، وہاں APMSO کے 45ویں یوم تاسیس کے حوالے سے جلسہ بھی ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایک وفد نے جو معروف سیاستداں ہیں، مسلم لیگ خاف کے سربراہ ہیں چودھری شجاعت صاحب، ان سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں کیا انہوں نے جو ظاہر ایک تو یہ بھی بتایا انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو کہ جناب جو کراچی میں جو مردم شماری جو ہوئی ہے اس میں کراچی کے لوگوں کو صحیح طور پر نہیں گنا گیا ہے، اور اس میں ایم کیو ایم کے تحفظات جو ہے مردم شماری کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ فاروق ستار صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو بجٹ پر جو تنقید کی ہے، اس پر فاروق ستار صاحب کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر وزیر خزانہ نے ایک روایتی بجٹ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے کہ جن بنیادی اصلاحات کی ضرورت تھی انہیں پھر سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وڈیروں جاگیرداروں کی بڑی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں عائد کیا گیا، جبکہ ایک عام تنخواہ دار آدمی، تاجر اور صنعت کار پر ٹیکس کی بھرمار ہے۔ تو ناظرین، یہ تو بڑا پرانا مسئلہ ہے، برسوں پرانا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس جو ہے وہ عام غریب آدمی، ریڑھی والے پر تو لگتا ہے، مختلف اشیاء خرید پر بھی جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن اگر ٹیکس نہیں لگتا تو وہ جاگیردار اور وڈیروں پر نہیں لگتا۔ یہ برسوں سے یہ مسئلہ ہے، ہر سال اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، اور ایم کیو ایم برسوں سے یہ مسئلہ اٹھا رہی ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومتوں میں بھی رہی ہے، لیکن کبھی بھی اس مسئلے کو بجٹ میں جو ہے وہ شامل نہیں کرا سکی کہ جناب آپ جو ٹیکس لگاتے ہیں وہ جاگیردار وڈیروں پر بھی لگائیں۔ لیکن آج بھی جو ہے صرف بیان کی حد تک یہ بات ہے کہ جناب جاگیرداروں وڈیروں پر ٹیکس نہیں لگایا گیا بلکہ عام آدمی پر ٹیکس لگایا گیا۔ ایک اور جو دوسرا بیان ہے وہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ جناب کارکنان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ انتخابات جو 3 ماہ بعد ہونے والے ہیں اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایم کیو ایم نے جو بلدیاتی الیکشن کا جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا ایم کیو ایم پاکستان نے، اب 3 مہینے پہلے سے جو ہے وہ باقاعدہ عام انتخابات کی تیاری کے لیے وہ اپنے کارکنان کو کہہ رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے باقاعدہ عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور مختلف شہر کے علاقوں میں جو ہیں وہ عوامی اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، میئر کراچی کے جو چناؤ کا مسئلہ ہے وہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ کسی طرح بھی پیپلز پارٹی کا میئر لانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے اتوار کے روز باقاعدہ تحفظ کراچی مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی طرح بھی میئر کا منصب جو ہے وہ دھونس، دھمکیاں اور دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو حاصل نہیں کرنے دیں گے، اور یہ جماعت اسلامی کا حق ہے میئر کراچی، چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی
انہوں نے پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے امیدوار کی حمایت کر دی ہے، اس لیے یہ کسی طرح بھی پیپلز پارٹی کا حق نہیں بنتا. اور باقاعدہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے کل انہوں نے اتوار کے روز تحفظ کراچی مارچ کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ وہ تحفظ کراچی مارچ جو ہے وہ اس کا یہی مقصد ہے کہ میئر کراچی جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا اپنے بیان میں کہ ہم پیپلز پارٹی کو اور سندھ حکومت کو پوری دنیا میں ایکسپوز کریں گے. دوسری جانب جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے خلاف جو ہے وہ ہم ٹھونک کر میدان میں آ گئی ہے. اس حوالے سے سعید غنی صاحب کا کیا کہنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں. صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی نے کہا ہے کہ میں 9 مئی سے پہلے یہ بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی جماعت کو بتا دیا تھا کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے. حافظ نعیم الرحمان اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں. انہیں یہ معلوم ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اگر کوئی پی ٹی آئی کا چیئرمین جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا اور حافظ صاحب اٹھ کر یہ کہیں کہ وہ اغوا ہو گیا ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے میئر کے نامزد امیدوار پر پارٹی میں اتفاق ہے. دوسری جانب ناظرین، جماعت اسلامی نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی تھی اور اپنی حمایت جو ہے کہ ان سے طلب کی تھی، لیکن مسلم لیگ نون نے صاف انکار کر دیا تھا. اور باقاعدہ اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کا ایک وفد آیا اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے یہاں لوگوں سے ملا اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے مسلم لیگ نون نے کہ میئر کے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون کے جو جیتے ہوئے جتنے بھی یو سی چیئرمین یا کونسلرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو امیدوار کو دیں گے. تو اس طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کو جو حمایت کی ہے پی ٹی آئی نے، وہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ چونکہ جو یو سی چیئرمین ہیں جماعت اسلامی کے، جو یو سی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کراچی میں، ان میں سے کسی کا اب تک کوئی واضح جو ہے وہ اعلان سامنے نہیں آیا کہ وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. ابھی تک صرف یہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کے وفد نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، عمران خان صاحب نے حمایت کر دی. لیکن عمران خان صاحب کی حمایت سے پہلے یہ بات درست ہے کہ فواد چودھری صاحب 9 مئی سے پہلے جو یہ اعلان کرتے رہے کہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے امیدوار کی حمایت نہیں کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں کہ جب 9 مئی کے بعد جو ہے جو پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے جو جسے کہتے ہیں کہ رہنما تھے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے، تو یہ جو چھوٹے سے جو یو سی چیئرمینز ہیں، چیئرمینوں پر جو منتخب ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اور سعید غنی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جو گرفتار ہیں ان کو تو ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو لے کر آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن اگر جو گرفتار نہیں ہیں اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آنا چاہتے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ انہیں زبردستی جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے لائیں. تو یہ بڑی گمبھیر اس وقت جو ہے صورتحال ہے میئر کے الیکشن کے حوالے سے. تو کل جماعت اسلامی نے تحفظ حقوق مارچ بھی کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کل ان کا مارچ کیسا رہتا ہے. اس مارچ کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹتی ہے یا نہیں ہٹتی ہے، اور جو 15 جون کو جو میئر کا الیکشن ہونا اس میں کون کامیاب ہوتا ہے. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.